बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 14 है और आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 284 से लेकर 289 तक के जो सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। ये जो चैप्टर हैं, अगर इसके टाइटल को आप देखें तो इसका जो टाइटल है ये मल्टीपल टर्म्स की बात करता है, यानी पब्लिक हेल्थ की, यानी उन ऑफेंसेस की बात करता है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं, सेफ्टी से रिलेटेड हैं, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल से रिलेटेड हैं। सो अभी तक के जो हमारे 268 से लेकर 283 तक के जो सेक्शंस हैं उनमें हमने हेल्थ को कवर किया, फूड सेफ्टी को कवर किया और सिमिलरली जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है और पब्लिक मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उन सब को जो है हमने कवर किया। बट अब ये जो नया लेक्चर्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो लॉ है उसका फोकस जो है वो चेंज हो रहा है और वो जो है उन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है जिनको जो फितरी तौर पर जो है वो डेंजरस होती हैं। मिसाल के तौर पर जहर हो गया या जो एक्सप्लोसिव्स हैं, ठीक है, या मशीनरी हैं जो अक्सर वर्कर को जो है ज़ख्मी कर सकती है, या अगर कोई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो खस्ता हालत में यानी जिनकी गिरने का अंदेशा हो जो लोगों को मार सकती हैं, ठीक है, या अगर जो उनकी जसीनी मल है वो इंसानों को जो है नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस किचन जो फोकस है वो इन चीज़ों की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। और वो जो है आप सेक्शंस के टाइटल से भी ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइजनस सब्सटेंस की बात हुई है, यहाँ पे फायर की बात हुई है, ठीक है, इस तरह एक्सप्लोसिव की बात हो रही है और इसके अलावा जो है ये मशीनरी हो गई, ठीक है, और इसके अलावा जो डैमेज बिल्डिंग्स होते हैं या जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं, ये बेसिकली हम इसमें जो है कवर करेंगे। यानी अगर कोई इंसान है उसके कंट्रोल में अगर कोई डेंजरस थिंग हो और वो आपने यहाँ पे टर्म्स देख लिए इन सेक्शंस में, तो अगर किसी के पास कोई डेंजरस थिंग्स हैं और उस पर जो लॉ है ना वो ऑर्डिनरी इंसान से ज़्यादा ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो इम्पोज करती है। अब वो डेंजरस चीज़ जो है, चाहे वो पॉइजन हो यानी जहर हो, चाहे वो आग हो, चाहे वो बारूद हो यानी एक्सप्लोसिव्स हो, चाहे वो मशीनरी हो, बिल्डिंग हो या कोई जानवर हो, यानी आज का जो हमारा लेक्चर है अगर हम इसको इसका जो टाइटल है अगर हम ये कहें कि इसका जो थीम है ये डेंजरस थिंग्स एंड ड्यूटी ऑफ केयर की बात करता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 284 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बात करता है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। जो सेक्शन नंबर 284 है ना, ये इस थीम का सबसे पहली यानी एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि ये डेंजरस थिंग्स की बात करता है और उनके ऊपर जो लॉ ड्यूटी ऑफ केयर इम्पोज करता है या एक्सपेक्ट करता है उसकी बात करता है। और वो क्या चीज़ है? वो पॉइजन है। यानी असल में जो लॉ है, जो लेजिस्लेचर है, वो पॉइजन को इटसेल्फ जो है प्रोहिबिट नहीं कर रहा, बल्कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर आप जो डेंजरस थिंग्स हैं, यानी अगर आपके पास कोई पॉइज़न है तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मसला जो है वो पॉइज़न रखना नहीं है, क्योंकि जो पॉइजन्स हैं वो इटसेल्फ बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, एग्रीकल्चरल जो केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, या जो लेबॉर्ट्री के सब्सटेंसेस होते हैं या मेडिकल सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो सारे उन सब के लिए जो है जो ये पॉइज़न है ये यूज़ हो सकता है। मसला जो है पॉइज़न को रखना नहीं है, बल्कि वो जो नेग्लिजेंट कंडक्ट है यानी उसके साथ जो लापरवाही है वो मसला है, ठीक है, पॉइजन्स को रखने में। इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि हु एवर डज, अब हु एवर से कोई भी शख्स मुराद हो सकता है। कोई अगर वो पेस्टिसाइड्स के लिए रखता है तो वो फार्मर होगा, फैक्ट्री ओनर भी हो सकता है, लेबॉर्ट्री का वर्कर भी हो सकता है, कोई दुकानदार भी हो सकता है, ठीक है, या कोई आम सिटीजन्स भी हो सकता है, क्योंकि हम सब के घरों में जो है कुछ ऐसी जो पॉइजनस सब्सटेंस हैं वो मौजूद होती रहती हैं और कुछ ऐसी
اسمال ٹیبلٹس ملتی ہے جو کہ یوزولی لوگ جو ہے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فصلز ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیڑوں سے. اور وہ جو ٹیبلٹس ہیں وہ زہر وہ پوائزنس ہوتی ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی کھا لے تو جو انسانی جان ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیتھ کا. تو یعنی اس میں کوئی بھی شامل ہوتا ہے، کوئی ہو ایور میں کوئی عام سٹیزنز بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ کیا کرے ڈز ود اینی پوائزنس سبسٹینس، یعنی یہاں پہ جو فوکس ہے وہ پوائزنس سبسٹینس کے اوپر ہے. اب اگین جو پوائزنس سبسٹینس ہیں اس کو تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ یہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، جیسے پیسٹیسائڈس ہیں یا ریٹ پوائزنس ہو گئی، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے مار دوائی جو ہیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. اور جو ٹاکسک کیمیکلس ہو گئے، انڈسٹریل ٹاکسنس ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پوائزنس سبسٹینس میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. اینی ایکٹ ان اے مینر سو ریش اور نیگلیجنٹ. اب کہتے ہیں کہ اس جو پوائزنس سبسٹنس ہے اس کے ساتھ کیا گیا ہو، کوئی ایکٹ جو ہے وہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر پوائزن ہے تو اس کو کسی کھلی جگہ پر اگر کسی نے رکھ دیا ہے تو یہ کیا ہے، یہ نیگلیجنٹ ہے نا، نیگلیجنس ہے. یا جو ہے اگر کوئی ڈینجرس کیمیکل ہے اس کو پبلک ایریا میں جو ہے کسی نے ڈمپ کر دیا ہو. اب سو ریش کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے رسک کا نالج ہے کہ اس میں رسک ہے اور پھر بھی آپ اس کو جو ہے اگنور کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریش. اور جو نیگلیجنٹ ہے، نیگلیجنٹ جب کوئی جو ڈیو کیئر ہے نا اس کو فالو نہیں کرتا تو اس کو کہتے ہیں نیگلیجنٹ. یعنی ان جو اکیوز ہوتا ہے وہ جو رسک ہے وہ کانشیسلی نہیں لے رہا ہوتا، لیکن اس کو جو ڈیو کیئر لینی چاہیے تھی وہ جو کیئر ہے وہ نہیں لیتا، تو یہ نیگلیجنس میں آتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی پوائزنس سبسٹنس ہے تو اگر وہ کسی ایسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں جس کو پراپرلی جو ہے وہ لاک نہیں کیا گیا اور بچوں کی پہنچ سے جو ہے یعنی بچوں کی پہنچ میں وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر بچے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور یہ کیا ہے، یہ نیگلیجنس ہے، کیونکہ وہ ان کو رسک کا پتہ تو ہوتا ہے لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو کھلا نہیں چھوڑتے، کیونکہ کون چاہتا ہے کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. لیکن ان کو جو ڈیو کیئر کرنی چاہیے تھی انہوں نے وہ نہیں کی. ایز ٹو انڈینجر ہیومن لائف، یعنی اگر آپ اس پوائزنس سبسٹنس کے ساتھ کوئی ایسا ایکٹ کریں وہ ایکٹ کیا ہونا چاہیے، یعنی ریشلی ہونا چاہیے اور یا نیگلیجنٹلی جو ہے ہونا چاہیے. اور یعنی آپ کا جو ایکٹ ہے جو آپ نے ریشلی کیا ہے یا نیگلیجنٹ کے کیا ہے اس سے جو ہیومن لائف ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور ٹو بی لائکلی ٹو کاز ہرٹ اور انجری ٹو اینی پرسن. اب یہ جو لائک ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، جو ٹرم انجری ہے اس کو بھی پاکستان پینل کوڈ نے جو ہے ڈیفائن کیا ہوا ہے. سو یہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن نمبر 44 اور 45 ہیں جو انجری اور لائف کے کنسیپٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں. سو انجری جو ہے، انجری میں کوئی فزیکل جو انجری ہے وہ شامل نہیں ہے، صرف باڈیلی انجری شامل نہیں ہے. اگر کسی کو سائیکولوجیکل انجری کاز ہوتی ہے یعنی مینٹل ہارم پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کی ریپوٹیشنس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کسی کو جو اکنامک لاس ہے اگر ان کی پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ سب جو ہے یہ انجری کی ڈیفینیشن میں کور ہوتا ہے. اور سملرلی جو لائف ہے لاء میں یعنی پی پی سی کے اکارڈنگ جو لائف ہے وہ صرف ہیومن بینگ کی لائف کنسیڈر ہوتی ہے، یعنی اس میں جانور وغیرہ جو ہے شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ ہاں دیکھا ہوا ہے کہ انلیس دا کنٹری اپیئرس فرام دا کنٹیکسٹ. اگر کنٹیکسٹ میں یہ منشن ہے کہ اینیمل بھی شامل ہیں، یعنی کنٹیکسٹ سے یہ اندازہ ہو رہا ہو کہ وہاں پہ لائف کا ایسے مراد جو ہیں وہ اینیملز ہیں تو اینیمل ہو سکتا ہے. ادروائز اگر کنٹیکسٹ سے یہ چیز ارائز نہیں ہو رہی تو پھر جو ہے ٹی پی سی میں جو لائف ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہیومن بینگ کی جو لائف ہے وہ کنسیڈر ہوتی. سو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے کسی انسان کی جان کو خطرہ ہو یا جو ہے کسی کو ہرٹ کرنے کا خطرہ ہو یا جو ہے کسی کو جو انجری ہے وہ کاز ہونے کا خطرہ ہو،
ٹھیک ہے. اب جو ڈیفینیشنس ہم نے دیکھ لی، اب اسی کے اکارڈنگ اسی کو آپ مائنڈ میں لائیں کہ دیکھیں جی یہ جو انجری کی ڈیفینیشن ہے یہ کتنی براڈ ہے. ٹھیک ہے. سو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر شامل ہے، یعنی یہ کنڈیشنز اپلائی ہو رہی ہیں، یہاں پہ یہ جو مینشن ہے نا ٹو بی لائکلی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایکچول انجری ہے یا جو ہرٹ ہے وہ کاز ہونا ضروری نہیں ہے. جو صرف لائکلی ہوڈ ہے وہ کیا ہے، وہ اس سیکشن کی اپلیکیبلٹی کے لیے جو ہے کافی ہے. اب جو سیکنڈ لب ہے اس سیکشن کا وہ یہ کہتا ہے کہ or knowingly or negligently omits to take such order with any poisonous substance in his possessions. دیکھیں یہاں پہ کس چیز کی بات ہوئی تھی، یہاں پہ ایکٹ کی بات ہوئی تھی. جو لا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ایکٹ کو کہ ایکٹ جو ہے وہ کوئی صرف پازیٹیو ایکٹ نہیں ہے، بلکہ ایکٹ میں جو ہے جو اومیجن ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی شامل ہے. جیسے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اومیٹ. ٹھیک ہے. تو وہ بھی جو ہے ایکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں شامل ہے. سو یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے اس پوائزنس سبسٹنس کے ساتھ، اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نوئنگلی یا نیگلیجنٹلی اومٹ کرتا ہے کہ ٹیک سچ آرڈر وتھ دا پوائزنس سبسٹنس، یعنی آپ نے یہاں پہ کچھ کیا نہیں، بلکہ وہ جو کیئر آپ کو کرنی چاہیے تھی، یعنی جو کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا. فار ایگزامپل اگر پوائزنس ہے، جو پوائزن ہے اس کو اسٹور کر رکھا تھا لیکن اسے سیکیور نہیں کیا، تو یہاں پہ جو رسپانسبلٹی تھی وہ کیا تھی کہ اس کو سیکیور بھی کیا جائے. ٹھیک ہے. یا جو پوائزن ہے ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے. ایون کہ جو میڈیسنس ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی یہ لیبل لگا ہوتا ہے کہ اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اس طرح کی جو ڈینجرس چیزیں ہیں ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو اگر آپ اس رسپانسبلٹی کو پرفارم نہیں کرتے تو یہ کیا ہے، یہ اومیجن ہے. ٹو ٹیک سچ آرڈر مطلب یعنی جو پریکاشنز آپ کو لینا تھا، اور نیسیسری جو پریکاشنز کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اور یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہاں پوزیشن کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو اونر ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے اس پوائزنس سبسٹنس کا، اگر آپ کے کنٹرول میں ہے تو بس یہ جو ہے یہ اپلیکیبلٹی کے لیے کافی ہے. سو آگے کہہ رہے ہیں کہ is sufficient to guard against probable danger to human life from such poisonous substance. یعنی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پریکاشنز تھی، ٹھیک ہے، جو کسی شخص کے کنٹرول میں اگر کوئی پوائزنس سبسٹنس ہے اور انہوں نے وہ کیئر نہیں کی، رسپانسبلٹی پوری نہیں کی، ٹھیک ہے، چاہے وہ نوئنگلی کیا ہو چاہے وہ نیگلیجنٹلی کیا ہو. کون سی پریکاشنز، یعنی وہ پریکاشنز جو سفیشینٹ ہوتی ہیں کس چیز کے لیے، جو ہیومن جو پرابیبل ڈینجر ٹو ہیومن لائف ہے اس کے اگینسٹ. اب جو ڈینجر ہے یہاں پہ یہ کیا ہے، یعنی یہ ریئل ہونا چاہیے اور فرسیبل ہونا چاہیے، یعنی پرابیبل ہونا چاہیے. صرف جو امیجنری ڈینجر ہے وہ کافی نہیں ہے یہاں پہ. یعنی یہ جو سیکنڈ لمب ہے اس کے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے تو جو پوائزنس سبسٹنس ہیں وہ کسی کی پوزیشنز میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. سیکنڈلی جو ٹیک سچ آرڈر ہیں، یعنی جو ضروری پریکاشنز ہیں وہ نہیں لی گئی، چاہے وہ نوئنگلی ہے یا چاہے وہ نیگلیجنٹ ہے. اور جو لاسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہیومن لائف کے لیے پرابیبل ڈینجر جو ہے وہ پیدا کر رہی ہو، یعنی جو یہ اومیجنس ہے اس پوائزنس سبسٹنس کی وجہ سے. تو آگے جو ہے اب یہ پنشمنٹ کلاس ہیں، تو ایسے جو ہو ایون ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کو پنش کیا جائے گا ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشنز فار اے ٹرم وچ may extend to 6 months اور فائن which may extend to 3,000 rupees اور both. سو یہاں پہ یہ جو پنشمنٹ ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ پنشمنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے، اور اس میں ایک جو ٹائپ ہے وہ امپریزنمنٹ بھی ہے، اور یہ جو ایدر ڈسکرپشن ہے یہ بھی اسی سیم سیکشنز میں جو ہے وہ ڈسکرائب ہیں. آپ یہاں پہ پاکستان پینل کوڈ میں دیکھ سکتے ہو. سو یہ ہے پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 53 جو ڈسکرائب کرتا ہے پنشمنٹ کو، اور یہ 8 نمبر کی جو پنشمنٹ ہے لسٹ میں
یہ امپریزنمنٹ کی بات کرتا ہے 2 ڈسکرپشنز کی، یعنی ریگریس امپریزنمنٹ کی اور سمپل امپریزنمنٹ کی۔ سو یہاں پہ یہ جو ایدر ڈسکرپشن ہے، ایدر سے ڈسکرپشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ کورٹ کے ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ کورٹ چاہے تو اس کو سمپل امپریزنمنٹ دے یا چاہے تو اس کو ریگریس امپریزنمنٹ دے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 6 منتھس تک۔ سو سمپل ورڈ میں جو سیکشن نمبر 284 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، یہ اس شخص کو پنش کرتی ہیں جو پوائزنس جو سبسٹنس ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ریش یا نیگلیجنٹ کنڈکٹ کرے، یا اس کے جو کنٹرول ہے یعنی پوزیشن میں اگر پوائزنس سبسٹنس جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے حوالے سے جو ضروری سیفٹی لینی چاہیے تھی اس نے کیا کیا، اس نے نہیں لی، اور اپنے اومیجنس کی وجہ سے اس نے جو ہیومن لائف ہے اس کو ایک فورسیبل جو انڈینجر ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کی جو نیگلیجنس ہے یا اس کی اومیجنس کی وجہ سے۔ سو یہ ان لوگوں کو پنش کرتے ہیں۔ سو اب جو ہے ہم اپنا جو سیکشن نمبر 285 ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سو یہ بات کرتا ہے نیگلیجنٹ کنڈکٹ ود رسپیکٹ ٹو فائر اور کمبسٹیبل میٹر۔ اب سیم وہی جو ٹرمز ہیں، فریزز ہیں، ورڈز ہیں اوپر کے سیکشنز کے جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں، صرف یہاں پہ آبجیکٹ جو ہے وہ چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا تھا؟ پوائزن تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ فائر ہے یا کمبسٹیبل میٹر ہے۔ اب جو کمبسٹیبل فائر کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آگ ہے، ٹھیک ہے، اور کمبسٹیبل میٹر ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آسانی سے آگ پکڑ سکتی ہیں، یعنی اس میں کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ پیٹرول، ڈیزل، جو کیروسین آئل ہیں، یہ گیس کے سلنڈر ہو گئے، LPG ہیں، ٹھیک ہے، یا جتنی بھی فائر ورکس کا جو سٹاک ہوتا ہے، یا کیمیکلز ہو گئے، تو یہ سب کیا ہے؟ کمبسٹیبل میٹرز ہیں۔ اب ٹیکسٹ جو ہے ہو بہو وہی ہے، سو اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ who ever does with fire or any combustible matter، یعنی جو اوپر کسی نے جو ریش یا نیگلیجنٹ بیہیویئر اڈاپٹ کیا جس کی وجہ سے ہیومن لائف کو ڈینجر ہوا یا ہرٹ کاز ہونے کا خطرہ تھا یا انجری کاز ہونے کا خطرہ تھا، سیم وہی چیز ہے، سیم وہی بیہیویئر ہے، لیکن اگر وہ کس آبجیکٹ کے ساتھ کیا جائے، وہ فائر یا کمبسٹیبل میٹر کے ساتھ کیا جائے۔ اور سملرلی اگر اس کے علم میں ہے یا وہ نیگلیجنٹلی اس کو اومٹ کرتا ہے، یعنی جو اس کو جو ڈیوٹی آف کیئر لا نے اس کے اوپر امپوز کی دی، یعنی جو وہ لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو تھا اس نے جو ہے وہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ود اینی فائر اور کمبسٹیبل میٹر، اگین جیسے یہاں پہ پوائزنس سبسٹنس ہے، یہاں پہ کمبسٹیبل میٹر یا فائر ہے جو اس کے پوزیشن میں ہونی ضروری ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس ان آبجیکٹس کا جو ہے وہ اونر ہو۔ تو پھر ایسی شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ایدر ڈسکرپشنز ہوگی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 6 منتھس تک، فائن بھی لگ سکتا ہے، یعنی سیم وہی پنشمنٹ ہے، اور یا دونوں جو ہے وہ بھی لگ سکتے ہیں۔ یعنی اس سیکشن میں یہاں پہ جو ایکٹ کا ذکر ہے نا، اینی ایکٹ، سو یہ ایک یعنی پازیٹیو ایکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایگزامپلس کیا ہو سکتی؟ پازیٹیو کنڈکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا چیز جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ہے وہ پیٹرول کے قریب جو ہے ویلڈنگ کرتا ہے، یا اگر گیس جو ہے وہ لیک ہے اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آگ جلاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو ایکٹ ہے، اور اس سے کیا کاز ہو سکتا ہے؟ ہیومن لائف کو ڈینجر بھی ہو سکتا ہے، کوئی زخمی بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کو انجری بھی کاز ہو سکتی ہے۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 286 کو۔ دیکھیں یہ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے نا، اس میں لیجسلیچر جو ہے وہ سیم فارمولا جو ہے اڈاپٹ کر رہا ہے، بس صرف جو آبجیکٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ جیسے اوپر پوائزن تھا، یہاں پہ فائر اینڈ کمبسٹیبل میٹر تھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ ایکسپلوسیو سبسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سارا کا سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ سیم ہے، یعنی یہ بات کرتا ہے کہ نیگلیجنٹ کنڈکٹ ود رسپیکٹ ٹو ایکسپلوسیو سبسٹنس، یہی ضروری چیز کیا ہے؟ وہ نیگلیجنٹ کنڈکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی پہلے 284 میں بھی نیگلیجنٹ کنڈکٹ کی بات ہو رہی تھی، اس میں بھی نیگلیجنٹ کنڈکٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی نیگلیجنٹ کنڈکٹ کی بات ہو رہی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ اس لیکچر میں جن آبجیکٹس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ آبجیکٹس جو ہیں اس کو بذات خود رکھنا، یعنی ان کی جو پوزیشن ہے وہ انلیگل نہیں ہے، صرف جو کنڈکٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو ایکسپلوسیو سبسٹنس ہوتی ہے وہ لافل پرپزز کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہیں، جیسے مائننگ کے لیے یا کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو پھر جو ایکسپلوسیو سبسٹنس ہے وہ تو نہ ہوا نا، کیا چیز ہو گئی؟ جو لاپرواہی ہے وہ ہو گئی. ٹھیک ہے، سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ سیم وہی بات کرتا ہے کہ ہو ایور ڈز. اب ہو ایور میں یہاں پہ دیکھیں کنٹیکسٹ کے لحاظ سے ہو ایور جو ہے وہ چینج ہوگا. اس میں کوئی عام سٹیزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کنٹیکسٹ کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو کوئی کنٹریکٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بلاسٹنگ آپریٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسٹوریج مینیجر بھی ہو سکتا ہے، یا فیکٹری کا اونر بھی ہو سکتا ہے جو ایکسپلوسیو سبسٹانس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی اور جس کے کنٹرول میں جو ہے وہ ایکسپلوسیو سبسٹنس جو ہے وہ موجود ہو. وہ کیا کرتا ہے وتھ اینی ایکسپلوسیو سبسٹنس. اب ایکسپلوسیو سبسٹنس جو ہے اس کی ایگزامپل میں جو ڈائنامائٹ ہے، یا ایک بلاسٹنگ پاؤڈر ہوتا ہے، یا جو انڈسٹریل ایکسپلوسیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا جو ہائی رسک ایکسپلوسیو کیمیکلز ہوتے ہیں، اس میں ساری وہ چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں. بٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے یہاں پہ؟ اگین اینی ایکٹ یعنی وہ پازیٹیو ایکٹ کرتا ہے ریشلی نیگلیجنٹلی، جس کی وجہ سے ہیومن لائف کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہارٹ انجری کاز ہو سکتی ہے. یہاں پہ پھر اومیجنس کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پنشمنٹ کلاز ہے، تو سیم پنشمنٹ ہے. اب اگر ہم سیکشن نمبر 287 کو دیکھیں تو یہ نیگلیجنٹ کنڈکٹ ود رسپیکٹ ٹو مشینری کی بات کرتا ہے. اگین آبجیکٹ جو ہے وہ چینج ہوا، باقی سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ سیم ہے. بس اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ اوپر کی جو 3 سیکشنز ہم نے ریڈ کیے اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ سبسٹنس کے اوپر فوکس تھا. یہاں جو ہے وہ مشینری کے اوپر فوکس ہے. باقی سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے، بس صرف جو مین ٹرم ہے سیکشن کا وہ چینج ہے. ٹھیک ہے، سو اگر کوئی شخص جو ہے جس کی پوزیشن میں مشینری ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کون ہو، کوئی سپروائزر ہو سکتا ہے، کوئی کنٹریکٹر ہو سکتا ہے، کوئی فیکٹری کا اونر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ورک شاپ کا آپریٹر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کیا کرتا ہے وہ مشینری کے ساتھ ریشلی یا نیگلیجنسلی سیم وہی بیہیویئر جو ہے وہ یعنی پازیٹیو ایکٹ جو ہے وہ کرتا ہے. اب مشینری جو ہے وہ فیکٹری مشینز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کٹنگ مشینز بھی ہو سکتی ہیں، پریس مشینز بھی ہو سکتی ہیں، یا جو کنسٹرکشن کی مشینری ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. انڈسٹریل جو ایکوپمنٹ ہے وہ سب اس کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ شامل ہے. اگر وہ کوئی پازیٹیو کنڈکٹ کرتا ہے یعنی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس سے ہیومن لائف کو ڈینجر ہو سکتی ہے، ہرٹ یا انجری کاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور سملرلی یہ جو ہے یہ اومیجن کا فریز ہے، سیم وہی چیز ہے، بس یہاں پہ ایک ٹرم جو ہے وہ چینج ہے. اور پھر یہ جو ہے یہ پنشمنٹ کلاز ہے، اور یہ سیم وہی جو پنشمنٹ ہے وہ بتاتا ہے 6 months یا فائن 3000 روپیز، یا دونوں جو ہے وہ لگ سکتے ہیں. اور یہ جو مشینری والا سیکشن ہے سیکشن نمبر 287، اس کا اگر ہم لنک دیکھیں نا تو یہ جو پاکستان کا دا فیکٹریز ایکٹ 1934 ہے نا، اس کے ساتھ بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. اور اس کا جو سیکشن نمبر یہ آپ دیکھ لیں، سیکشن نمبر 26، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فینسنگ آف مشینری کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہیوی مشینری ہوتی ہے نا، تو یہ جو فیکٹری ایکٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ان کے ارد گرد جو جال ہوتا ہے یعنی جو فینس ہوتا ہے نا وہ لگانا جو ہے وہ تو ضروری ہے. اگر وہ نہیں لگی ہوتی تو جو لیبر آفیسرس ہوتا ہے وہ فیکٹری کو سیل بھی کروا سکتا ہے، اور ان کے اوپر جو فائن ہے وہ بھی لگ سکتا ہے. اور یہ جو اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے نا، یہ جو انسپیکٹر سٹاک ہوتا ہے، انسپیکٹرز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. یعنی جو گورنمنٹ ہے نا باقاعدہ جو انسپیکٹر آف فیکٹریز ہیں یعنی جو لیبر انسپیکٹرز ہیں وہ مقرر کرتی ہیں. اور یہ جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں یہ بالکل پولیس کی طرح جو یعنی جو پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں اس میں نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف فیکٹریز کے اوپر یعنی سڈن جو ریڈز ہوتے ہیں نا، چھاپے ہیں، وہ مارنا ہوتا ہے.
اور جن کے اس سیکشنز کے حوالے سے یہ ہمارے پاس جو اسپیشل لا ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 287 ہے وہ اپلائی ہوگا تو وہ جو اسپیشل لا ہے دا فیکٹریز ایکٹ 1934 یہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو جو پنشمنٹ ہے نا آپ نے دیکھ لی کہ وہ بہت مختصر قسم کی پنشمنٹ ہے، 6 مہینے کی پنشمنٹ ہے اور تھوڑا سا جرمانہ ہے، کہ یہ فیکٹری اونرز کے لیے کیا ہو سکتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سو ان کے اوپر جو ہے اسپیشل لاز لگتے ہیں جہاں پہ ان کی جو فیکٹریز ہیں وہ سیل بھی ہو سکتی ہیں اور ان پہ جو ہیوی جرمانہ ہے نا وہ بھی لگ سکتا ہے۔ سو اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 288 کو، یہ کہتا ہے نیگلیجنٹ کنڈکٹ ود رسپیکٹ ٹو پولنگ ڈاؤن اور ریپیئرنگ بلڈنگ، یعنی اگر بلڈنگز کو گرایا جا رہا ہے یا ان کو ریپیئر کیا جا رہا ہے اور اس دوران اگر کوئی نیگلیجنٹ کنڈکٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا کرمنل لائبلٹی ہوگی۔ سو یہ جو سیکشن ہے یہ پرٹیکولرلی یہ ان کنٹریکٹرز، بلڈرز، جو انجینئرز ہیں یا پراپرٹی اونر ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کرمنل لائبلٹی رائز کرتی ہیں، جو پولنگ ڈاؤن کے دوران یا ریپیئرنگ کے دوران جو سیفٹی نیٹس ہوتے ہیں یا جو پراپر سپورٹ ہوتا ہے وہ اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ پرانی عمارتوں کو گراتے ہیں یا جو نئی بلڈنگس ہوتی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو نیچے راہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے۔ سو یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور ان پولنگ ڈاؤن، ٹھیک ہے، ہو ایور میں تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، یعنی پولنگ ڈاؤن سے کیا مراد ہے کہ ڈیمولیشنگ اگر وہ کر رہے ہیں، ڈیمولیشن اس کی جو بلڈنگس ہوتی ہیں، یعنی جو پرانی بلڈنگس ہوتی ہیں اگر ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، ان کی دیوار جو ہے وہ گرائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریپیئرنگ اینی بلڈنگ، یہاں پہ کس کا کنسپٹ ہے، یہاں پہ ریپیئر کا کنسپٹ ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی جو روف ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے یا کوئی میجر رینوویشنز ہو رہی ہیں یا کوئی ایکسٹرنل جو ریپیئر ورک ہے وہ بلڈنگز کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ سو یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ صرف ڈیمولیشن تک لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ جو ریپیئر ورک ہیں وہ بھی اس میں کیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ نوئنگلی اور نیگلیجنٹلی اومیٹس، یہاں پہ پازیٹیو ایکٹ کی بات نہیں ہوئی، یہاں پہ صرف اومیجنس کی جو ہے بات ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو لا ہے وہ لیگلی باؤنڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ پولنگ ڈاؤن کرتے ہیں، ریپیئرنگ کرتے ہیں، کہ وہ جو ڈیوٹی آف کیئر ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس کو جو ہے وہ فلفل کریں۔ یعنی ان کو رسک کا نالج تھا 100%، پھر بھی انہوں نے اگنور کیا، یا جو نیگلیجنٹ ہے یعنی جو ریزنیبل پریکاشنز تھی انہوں نے نہیں لی، ٹھیک ہے۔ ٹو ٹیک سچ آرڈر، یعنی جو ضروری سیفٹی ارینجمنٹس تھی انہوں نے نہیں لی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جو سیفٹی بیریئر ہوتے ہیں یا جو پروٹیکٹیو اور جو فینسنگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو جالی لگاتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وارننگ سائنز جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہاں پہ جو پبلک ایکسس ہوتی ہیں اس کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ جو سیفٹی میئرز ہیں یہ وہ ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے ان کو فلفل نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ اومیجنس کرے گا، ٹھیک ہے۔ ود دیٹ بلڈنگ سے کیا مراد ہے، یعنی جس کو پل ڈاؤن کیا جا رہا ہے یا جو ریپیئر ہے وہ کیا جا رہا ہے، ایز از سفیشینٹ ٹو گارڈ اگینسٹ اینی پرابیبل ڈینجر ٹو ہیومن لائف، یہ سیم وہی فریز ہے، ٹھیک ہے، فرام دا فال آف دیٹ بلڈنگ، یعنی اس بلڈنگ کے گرنے سے اگر کسی ہیومن لائف کو ڈینجر ہے، ٹھیک ہے، اور اب اینی پارٹ دیر آف، یعنی یا تو وہ پوری بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے یا بلڈنگ کا کوئی ایک جو پارٹ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بلکونی ہے یا ایک دیوار ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا گلاس پینل ہے، کوئی بھی چیز جو ہے اس بلڈنگ کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ سو ایسا جو شخص ہوگا جو ہو ایور ہوگا اس کو پنش کیا جائے گا امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن، اگین کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 6 months تک، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے جو 3000 روپیز ہے، اور یا جو ہے اس کو امپریزنمنٹ بھی دی جائے گی
اور یا جو فائن ہے دونوں اس کے اوپر لگ سکتے ہیں۔ اور اس سیکشن کا جو لنک ہے نا، اگر ہم جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں، فار ایگزامپل جیسے آپ نے نام سنا ہوگا LDA، ٹھیک ہے، یہ سٹی کے اکارڈنگ جو ہے یہ یہاں پہ نام چینج ہوتا ہے۔ یہاں یوزولی جو مین سٹی ہوتا ہے اس کا کیپٹل ورڈ لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی لکھا ہوتا ہے۔ یعنی اگر LDA ہے تو وہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اگر اسلام آباد کے لیے ہے تو وہ CDA ہوگا، یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اسی طرح سندھ بلڈنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اس طرح جو KDA ہیں وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرینٹ سٹی، جن سٹیز کے نام K سے شروع ہوتے ہیں وہاں پہ یوزولی یہ K ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہیں، یوزولی ان اتھارٹیز کے جو بلڈنگس ہیں نا وہ بائی لاز اور جو ریگولیشنس ہیں ان کے انڈر جو ہے وہ یعنی کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور کنسٹرکشنز کے دوران جو پبلک سیفٹی رولز ہیں جیسے سیفٹی بیریئرز ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی جو ہے وہ ان کو فار ایگزامپل جو سیفٹی رولز ہیں نا مینڈیٹری، اگر ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر بلڈنگ کنٹرول جو کوئی بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہوتی ہیں، ان کے جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہیں کہ وہ کام کو جو ہے وہ اسی موقع پہ جو ہے یعنی سٹاپ کروا دیتے ہیں، اس کو نوٹس دے دیتے ہیں اور اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے یہ جو سیکشن ہے 288 یہ ان لوگوں کے اوپر لائبلٹی ارائز کرتا ہے جو بلڈنگ ریپیئرنگ یا کو پولنگ ڈاؤن کے دوران جو ہے نیگلیجنس سے کام لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دوسروں کی جو ہیومن جو لائف ہے وہ انڈینجر میں پڑ سکتی ہے۔ سو اب جو ہے ہم سیکشن نمبر 289 کو دیکھتے ہیں، اور یہ جو سیکشن ہے یہ آج کے لیکچر کا لاسٹ لیکچر ہے، لاسٹ سیکشن ہے۔ یہ بات کرتے ہیں نیگلیجنٹ کنڈکٹ کی، یعنی ایک پیٹرن ہم نے جو ہے آج کے لیکچر میں جو کانسٹنٹلی دیکھا وہ یہ ہے کہ 284 سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو نیگلیجنٹ کنڈکٹ ہر ایک سیکشنز کا یعنی مین جو مدعا ہے وہ کیا ہے، نیگلیجنٹ کنڈکٹ ہے۔ صرف جو سبسٹنس ہیں یا آبجیکٹس ہیں وہ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، اور فارمولہ بھی سب کا سیم ہی ہے، اور آلموسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ بھی سب کی سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سیکشن نمبر 289 ہے یہ یہاں پر بھی جو لا ہے سیم وہی فارمولہ جو ہے وہ فالو کرتی ہے جو اوپر 284 سے لے کر 288 تک جو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ جو آبجیکٹ ہے وہ چینج ہو رہی ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ اینیمل جو ہے، جو ڈینجرس اینیمل ہے نا، یعنی جو نیگلیجنٹ کنڈکٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو اینیمل، یہ اینیمل کی طرف اس کا فوکس جو ہے وہ شفٹ ہو۔ یعنی اگین جو ہے اس پوری لیکچر میں جو سبسٹنس ہم نے دیکھے، لا ان کو جو ہے اللیگل نہیں کہتا۔ سملرلی اگر یہاں پہ اینیمل کی بات ہو رہی ہے تو لا جو ہے اینیمل کو تو رکھنا جو ہے اللیگل نہیں ہے نا، کیونکہ لوگ اینیملس کو رکھتے ہیں نا، جیسے ڈاگس کو سیکیورٹی کے لیے رکھا جاتا ہے، یا باقی جانوروں کو فارمنگ کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، ٹرانسپورٹ کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گھوڑا، گدھا، اس طرح کے جو جانور ہیں، یا بزنس پرپز اس کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو سیل وغیرہ کیا جاتا ہے، اور یا پیٹ کے طور پر بھی لوگ اس کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو مسئلہ جو ہے وہ جانور کا وجود نہیں ہے، بلکہ ان کے ہونے سے یعنی جانور سے جو ڈینجر پیدا ہو سکتا ہے اور اونر نے اسے کنٹرول اگر نہیں کیا نیگلیجنٹ کنڈکٹ کی وجہ سے، تو وہ جو نیگلیجنٹ کنڈکٹ ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ پرابلم جو ہے وہ ارائز کر سکتی ہے، یعنی اس شخص کے اوپر کریمنل لائبلٹی جو ہے وہ ارائز ہو سکتی ہے۔ اب ہو ایور جو ہے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کسی پیٹ کا اونر ہو سکتا ہے، فارمر، کیٹل اونر، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کیا کرتا ہے نوئنگلی اور نیگلیجنٹلی، سیم وہی ٹرمز جو ہیں پورے اس لیکچر میں ہم کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں کہ نوئنگلی کب ہوتا ہے، یعنی اس کو رسک کا مکمل 100% علم ہو، ٹھیک ہے، اور نیگلیجنٹلی یعنی اس کے اوپر جو ہے اس نے جو ریزنیبل پریکاشنز تھی وہ نہیں لی۔ یعنی اگر کسی اونر کو پتہ ہے کہ اس کا جو ڈاگ ہے وہ ایگریسو ہے لیکن پھر بھی اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کو نالج تو ہے نا کہ اگر میں کھلا چھوڑوں گا تو یہ کیا کرے گا، یہ جو ہے ڈینجر ٹو ہیومن لائف ہو سکتا ہے، یہ کسی کو جو ہے گریوس ہرٹ پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
یا اگر وہ نیگلیجنٹلی کرتا ہے یعنی جو پریکاشنز لینی چاہیے تھی وہ نہیں لیتا، یعنی اگر جو ایک جانور ہے وہ ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو فنسنگ ہے جو ڈالتے ہیں اس کے گلے میں، اگر وہ ٹوٹ چکی ہے اور پھر جو آنر ہے پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو ریپیئر نہیں کرتا، یعنی غفلت دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ اس سچویشنز میں بھی یہاں پہ پازیٹیو ایکٹ کی بات نہیں ہوئی جیسے اوپر کے سیکشنز میں اس طرح پازیٹیو ایکٹ کی بات ہوئی تھی، وہ بھی ہوئی تھی اور سیملرلی اومیجنس کی بات بھی ہوئی تھی، لیکن یہ جو دو سیکشنز ہیں یہاں پہ صرف اومیجنس کی بات ہوئی ہے کہ اگر کیونکہ ان کے اوپر جو ہے ایک آبویس لیگل رسپانسبلٹیز ہیں، وہ لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو ہے کہ وہ اپنی جانوروں کی حفاظت کریں، لیکن اگر وہ رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتے تو رسپانسبلٹیز کو پورا جو ڈیوٹی ہے اس کو نہ کرنا کیا کہلاتا ہے، لا میں اومیجنس کہلاتا ہے۔ ٹو ٹیک سچ آرڈر یعنی جو ضروری کنٹرول اور سیفٹی میئرز لینے چاہیے تھے ان کو اپنی اینیملز کے حوالے سے، انہوں نے وہ کیا اس کا اومیجنس کیا نہیں دیے، ٹھیک ہے، ود اینی اینیمل ان ہز پوزیشن، یعنی صرف جو ہے اونرشپ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ فارم کے مینیجر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کیئر ٹیکر ہے تو یہ سب یعنی پوزیشن یا کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ایز از سفیشینٹ ٹو گارڈ اگینسٹ اینی پرابیبل ڈینجر ٹو ہیومن لائف، جو ضروری ہو یعنی جو ضروری سیف گارڈ ہے وہ انہوں نے نہیں لی، اور اس کی وجہ سے اگر کسی ہیومن لائف کو جو ہے ڈینجر جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے، یا اگر اس کو پرابیبل ڈینجر آف گریویس ہرٹ جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے فرام سچ اینیمل۔ اب یہاں پہ اوپر کی جو سیکشنز تھے نا وہاں پہ ہرٹ تھا صرف، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ گریویس ہرٹ ہے، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو جو گریویس ہرٹ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی گہری چوٹ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے یا کوئی اور آرگن جو ہے جیسے کان یا ناک کٹ جائے، یا جسم کی کوئی ہڈی جو ہے یا دانت سے ہے وہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، توڑ دینا یعنی دانت وغیرہ کو، یا جسم پر کوئی ایسا زخم آئے جو ایک جو نشان ہے نا ہمیشہ کے لیے وہ چھوڑ دے، تو پھر یہ سب کیا کہلاتے ہیں، گریویس ہرٹ کہلاتے ہیں۔ سو ان جانوروں کے لیے اگر انہوں نے جو پریکاشنری کنٹرول اور میئرز تھے وہ اڈاپٹ نہیں کیے نیگلیجنٹلی یا نوئنگلی، جس کی وجہ سے کسی کی زندگی کو خطرہ عکاس ہوا یا ہو سکتا ہے، یا جو ہے گریویس ہرٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسا جو ہو ایور ہوگا اس کو پنش کیا جائے گا، امپریزنمنٹ ایدر ڈسکرپشن کو اگین کورٹ کے ڈسکریشن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 6 منتھ تک، یا فائن بھی رکھ سکتا ہے 3000 روپیز یا دونوں۔ سو اس لیکچر میں ایک چیز جو ہم نے دیکھی جو کامن ہے، ایک تو پنشمنٹ جو ہے، دوسرا جو بھی سارا فرمولہ ہے نا سب میں سیم ہے، صرف بس جو سبسٹنس ہے یعنی وہ چینج ہو رہا ہے، باقی سارا جو ہے یہ نیگلیجنٹ کنڈکٹ کے اوپر ہے۔ سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس کا جو پرٹیکولر فوکس ہے وہ کیا ہے، ڈینجرس تھنگز اینڈ ڈیوٹیز آف کیئر جو ہے، یعنی اسٹرکٹ لائبلٹی کی بات جو ہے یہ جو لیکچر ہے یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہیں تو آپ اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں ویڈیوز کی مزید امپرومنٹ کے لیے تو آپ ہمیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔